अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मलक अर्शद प्रोग्राम 7 रंग लेकर हाजिर है। नाजरीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम नए नए मौजूज़ पर बहस करने के लिए जो इस फील्ड में तजर्बाकार लोग हैं उनको बुलाते हैं। आज हमने एक बहुत ही अहम मौजू पर बहस करने के लिए एक बहुत ही तजर्बाकार प्रोफेशनल को बुलाया है। नाजरीन, हर शख्स की ख्वाहिश है कि उसका अपना घर हो, लेकिन उस घर को कैसे ख़रीदा जाए, उस घर को ख़रीदने के लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं, वो सब हम आज उन प्रोफेशनल साहब से पूछेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब मतीन साहब। मतीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्शद साहब। मतीन साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मतीन साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि घर लेना तो हर इंसान की ख्वाहिश है, लेकिन वो इंसान क्या सोचता है कि वो मतलब सुबह उठ के वो सोचे कि यार मुझे घर लेना है, या उसके लिए कुछ तैयारी पहले से आपको करनी पड़ती है? जी, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, और मैं चाहूँगा कि मैं आपके इस प्रोग्राम को बहुत सी नेक ख्वाहिशात और आगे तरक्की के लिए दुआ करूँ। थैंक यू। घर ख़रीदना एक प्रोसेस है जी, ये कोई इवेंट नहीं है कि कोई हादसाती तौर पे कुछ हो जाता है। ऐसी ख्वाहिश है जो तकरीबन सबके दिल में होती है। कनाडा में इस प्रोसेस को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए चंद स्टेप्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उनको समझना ज़रूरी है। ठीक है। उनको समझने के लिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए जो तजर्बा रखता हो और जिसको इनसाइट पता हो। तो घर ख़रीदने के लिए सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या आप क्वालिफ़ाई करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कि आपको देखना पड़ता है। क्या आपकी इनकम ठीक है, क्रेडिट ठीक है, जॉब ठीक है, और क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप, कई दफ़ा होता है हमारी विश लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है, हम देखते हैं कि वो घर जो उस विश लिस्ट के अंदर आता है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट का है, लेकिन हम क्वालिफाई कुछ छोटी के लिए कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ऐसे मौके पर फिर यानी देखा यह जाता है कि आपकी इनकम और आपके पास कितने वसाइल हैं, कितनी डाउन पेमेंट है, उन सारी चीज़ों को जब मिलाया जाए तो फिर देखा जाए कि आप कौन से एरिया में कितने मतलब कीमत के घर के लिए आप क्वालिफ़ाई करते हैं। तो बेसिकली ये पहले आपको क्वालिफ़ाई करना है, मॉर्गेज के लिए क्वालिफ़ाई करना है, डाउन पेमेंट देखनी है, और उसके लिए अच्छा क्रेडिट होना ज़रूरी है। फिर आपको ये देखना है कि आपको उस रेंज के अंदर कहाँ पर घर मिल सकता है। उस जगह पर आपको मार्केट की नो हाउ लेना ज़रूरी है कि किस कीमत में किस तरह के घर आते हैं। आपकी नीड्स के हिसाब से कोई 100% घर नहीं होता वैसे, बाय द वे। कोई ऐसा घर मैंने तो नहीं देखा जो 100% पूरा उतरता हो। 100% की बजाय कोई ऐसा घर जो आपकी 60-70% नीड्स पूरी कर रहा हो, दैट इज़ अ गुड हाउस। तो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन के नज़दीक आता हो, आई थिंक कि ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बाय ऑल मीन्स करना चाहिए। देखिए, यहाँ आपने अफोर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जी, हर शख्स एक घर में तो रहता है, ठीक कह रहे हैं। मतलब वो शख्स किराया भी दे रहा है। जी, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो किराया जो दे रहा है उसकी बजाय एक वो छोटा सा घर ले ले, और वो किराया बजाय कि वो किराया दे, वो उसका घर की पेमेंट दे, तो उसकी मतलब कुछ साल बाद या 2 साल उस घर में कुछ उसकी इक्विटी बन जाएगी? क्या ये बेहतर नहीं? जी बिल्कुल बेहतर है। और फिर वही बात है कि ये बिल्कुल मुमकिन है, करना भी चाहिए कि किराया तो आप या तो किसी और की मॉर्गेज दे रहे हैं, या आप किराया यूँ समझिए कि खिड़की से बाहर हाथ निकाला और उसको पैसे को बाहर फेंक दिया। किराया एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उसमें से कुछ वापस नहीं आता है। घर की कीमत अप्रिशिएट करती है, घर की मॉर्गेज पे होती है, प्रिंसिपल में कुछ पैसे जाते हैं, फिर एक वो फीलिंग कि घर आपका अपना है, उसको सजाऊंगा, उसको मतलब उसमें रहेंगे, तो एक उसकी एक एसोसिएशन ही और है। तो डेफिनेटली ये तो एक तयशुदा बात है कि घर लेना ज़्यादा बेहतर है।
اگر افورڈ کر سکتے ہو تو افورڈیبلٹی آپ کے اگر اسٹارٹ اپ اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں جتنا کرایہ دے رہے ہیں اسی رینج کے اندر اگر آپ اپنے گھر میں چلے جائیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی. نہیں لیکن دیکھیے اگر اتنا مورگیج نہ بھی ہو, مورگیج تھوڑا زیادہ بھی ہو تو ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنے کچھ ادر ایکسپینسز کہ فرض کر کے بھئی آپ باہر بہت کھانا کھاتے ہیں, آپ وہ کھانا باہر کھانا کم کرتے ہیں, یا آپ کے اس طرح جو مطلب لگژری آئٹمز جو ہیں ان پہ آپ زیادہ خرچ نہ کریں اور آپ وہی پیسہ تھوڑا بچا کے وہ اپنی مورگیج میں دینا شروع تاکہ آپ کے کچھ پیسے جو مطلب بننا شروع ہو جائیں. یہ تو آپ ایک بہت اسمارٹ ہوم بائر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے فوکسڈ ہوم بائر ہوں اور جو کہ واقعی جو سمجھتے ہوں اس چیز کو کہ بجائے اس کے کہ میں گاڑی لیز پر لے لوں اور $600 ادھر دے دوں, اس کی بجائے میں یہ $600 اگر ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر دوں جس میں مجھے اپنا گھر مل جائے تو گاڑی کی قیمت تو نہیں بڑھے گی لیکن ریئل اسٹیٹ میں اگر میں یہ پیسے جائیں تو شاید یہ 600 جو ہیں دے وڈ اینڈ اپ لائک $40,000-50,000 آفٹر اے کپل آف ایئرس اور سو. تو آف کورس آئی مین یہ تو ایک کریٹو قسم کا پلان ہے جو آپ نے بتایا ہے جو کہ تو اس سے دوسری جب بات نکلتی پھر کہ بجائے کہ وہ انسان خود سوچے کہ بھئی میں پتہ نہیں کر سکتا ہوں افورڈ یا نہیں کر سکتا ہوں, وہ کیوں نہ کسی پروفیشنل کے پاس, جس طرح فرض کہ بھئی ایک ریئل اسٹیٹ پروفیشنل جو ہے اس کے پاس جائے, اس کو اپنے سارے حالات بتائے کہ بھئی میری یہ انکم ہے, میرا یہ ہے, تو وہ ان کو سب کیلکولیشن کر کے بتائیں گے کہ بھئی ہاں آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ نہیں کر سکتے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے ایک پروفیشنل کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پورا گائیڈ کرتا ہے, آپ کو ایسی جگہوں کی طرف بھیجتا ہے جو آپ کے فائدے کی مطلب انفارمیشن ہو اس طرف بھیجتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, موسٹ امپورٹنٹلی کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر بہت سی مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کریڈٹ کیا ہے. کئی لوگ خود سے طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں میرا کریڈٹ اچھا ہے, کئی طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا کریڈٹ اچھا نہیں ہے. اب ایک عام آدمی کو شاید کریڈٹ ریڈ کرنا نہیں آتا, کریڈٹ رپورٹ ریڈ کرنا نہیں آتی, تو آف کورس اس کے لیے مارگیج پروفیشنلز ہیں, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں جو کہ جانتے ہیں اس چیز کو. اور پھر نو ٹو سچویشنز آر سیم, یا یوں کہہ لیجیے کہ ہر آدمی کی سچویشن ایک ڈفرینٹ ہے, اس کے حساب سے اس کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. تو آف کورس کسی پروفیشنل کی ہیلپ لینے سے بہت سی چیزیں سامنے کھل کر آتی ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا کیا صحیح طریقہ ہے, اس کو میں کس طرح سے اس پروسیس کو ایزی کر سکتا ہوں. اچھا, پھر ہمارا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ بجائے ہم پروفیشنل کے پاس جائیں کیوں نہ ہم خود ہی مطلب میں آپ کے پاس آ جاؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں اور ہم گھر کا سودا کر لیں اور ایک دوسرے سے وہ طے کر کے پرائس, تو ہم اپنی جو کمیشن دیتے ہیں فرض کیجئے یا جو فیس دیتے ہیں لائر کو یا ہوم انسپیکٹر کو وہ بچا سکیں. تو آپ کے خیال میں یہ صحیح فیصلہ ہے پروفیشنل کو نہ ہائر کرنا یا پروفیشنلز کو ہائر کرنا یا ان کی مدد لینا ضروری ہے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے, اگر تو آپ کو اتنی سمجھ بوجھ ہے اس پروسیس کی پوری تو یس آپ کا رائٹ ہے, آپ بیچ سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاؤ ایور اگر آپ نہیں جانتے کہ سٹارٹ سے اینڈ تک گھر کے پروسیس میں کیا سٹیپس ہیں اور کیا کیا لیگیلٹیز ہیں اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ مطلب جس میں بیسیکلی آپ باقاعدہ طور پر قانونی طور پر پابند ہیں ان چیزوں کو کرنے کے, تو اگر وہ چیزیں پوری نہ ہوں, مثلا کئی لوگ جو ہیں وہ گھر خریدتے ہیں مشروط طریقے سے جس کو ہم کنڈیشنز بولتے ہیں, وہ کنڈیشنز ڈالنے کی وجہ ہوتی ہیں, ریئلٹر جو ہے ان کنڈیشنز کو سجیسٹ کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم ان کو دیکھیں گے, پرکھیں گے. جیسے کہ گھر خریدنے جاتے ہیں ہوم انسپیکشن کی کنڈیشن ہوتی ہے, تو وہ آپ کا انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے ہوتی ہے, آپ کو اس لیے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو کہ سرپرائز کے طور پر نکل آئے تو اس میں کم از کم آپ کے پاس کوئی ایک پلان ہو جس پر آپ کام کر سکیں, یا ایگزٹ کر جائیں یا اس میں پرائس نیگوسیشن کر سکیں. تو اگر آپ ٹرینڈ نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتہ اور آپ نے گھر بغیر کنڈیشن کے خرید لیا, نا یو ہیو ٹو بائی. خدا نخواستہ گھر میں مولڈ تھا یا گھر گرو ہاؤس تھا, اچھا, یا کوئی ایسا اس میں اسٹگما اٹیچ تھا کہ گھر خرید کر آپ پھنس گئے, اب آپ نکل نہیں سکتے تو آپ کو کلوز کرنا ہے. تو ہاؤ وڈ یو نو کہ آپ کیا پراپرٹی بائی کر رہے ہیں؟
تو اگین ہیلپ لینا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی پروفیشنل اگر آپ کو گائیڈ کرے تو ٹھیک ہے, اگر آپ خود سے کر سکتے ہیں تو. مطلب آپ کا کہنا ہے مقصد ہے کہ تھوڑی بہت فیس جو ہے وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ بہت بڑے لاس سے بچ سکتے ہیں یا بہت بڑے لا سوٹ سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ جو شخص بھی لائسنسڈ ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اگر ہم پروٹیکشن یوں سمجھ لیجیے, ہم ڈرائیو کرنے جاتے ہیں, ہم انشورنس نہیں لینا چاہتے اور خدا نخواستہ میں نہیں کوئی اور مجھے مار دیتا ہے, اس صورت میں مجھے کیا پروٹیکشن حاصل ہے؟ تو اس سچویشن کو اگر آپ یوں بھی دیکھ لیں کہ مطلب کئی مرتبہ سیلر کو خود اپنے گھر کا نہیں پتہ ہوتا. 12 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سیلر میرے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہم کسی کونے میں گئے اور وہاں پر ایک کریک تھا اور وہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں آپ کلوزنگ کے اوپر وہ چیز سرپرائز بائر کو مل جاتا ہے تو آپ کدھر جاتے ہیں؟ بالکل. تو اس صورت میں ہم گھر لسٹ کرنے سے پہلے ہی ان کو کہتے ہیں کہ ہوم انسپیکشن کر لیں, دیکھ لیں, سمجھ لیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں. تو ادھر چند ہزار روپے بچانا ضروری تھا یا ادھر؟ بالکل بالکل. تو یہ مطلب ایک سمجھنے والی بات ہے کہ آپ پروٹیکشن چاہتے ہیں یا آپ کا فوکس جو ہے وہ صرف کمیشن کی طرف ہے یا آپ کا پروسیس کی طرف فوکس ہے. سو یہی ڈفرینس ہے بیسیکلی. اچھا, اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس طرح کا گھر لینا چاہیے؟ گھر لینا چاہیے, کانڈو لینا چاہیے, ڈیٹیچ, سیمی ڈیٹیچ, ٹاؤن ہاؤس, مطلب کس طرح گھر کس طرح کے لوگوں کو لینا چاہیے؟ کوئی ایسا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو اپنے اپنے لائف سٹائل کی بات ہے, اور پھر وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ ضرورت ہی ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ کس طرح کے گھر میں رہیں گے. اگر آپ پروفیشنل ہیں, ٹائم نہیں ہے پراپرٹی مینٹین کرنے کا, آپ بیک یارڈ نہیں مینٹین کر سکتے, یا آپ کی ضرورت ہی کانڈو کی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کانڈو کی طرف جائیں. اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ٹاؤن ہاؤس میں رہوں یا سیمی میں رہوں یا ڈیٹیچ ہی چاہیے مجھے, تو بیسیکلی تو وہ آپ کے یہ سارا جڑا ہوا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ کی پرسنل پریفرنس کیا ہے, آپ کو کیا چاہیے, کیا پھر آپ اس چیز کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. تو کوئی بلڈر برے گھر نہیں بناتا, سبھی کچھ ٹھیک ہوتا ہے. آپ کو کیا پسند ہے اور آپ کس چیز کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں, کیا افورڈ کر سکتے ہیں, کس لوکیشن پہ لینا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, اور جب ریسرچ کی جائے اور دیکھا جائے تبھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھا, اس سے دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی کوئی بلڈر برا گھر نہیں بناتا, تو کچھ گورنمنٹ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ بھائی ہر گھر جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے, اس میں یہ پروٹیکشن ہونا چاہیے, اس میں یہ کچھ. جی, گھر جو بنتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک باقاعدہ طور پر بلڈنگ کوڈ ہے, الیکٹریکل کوڈ ہے, یہ سارے ایک باقاعدہ پلان کے تحت بنتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بلڈر آ کر اور وہ کچھ بھی کھڑا کرتے, نہیں, ان کے اوپر باقاعدہ طور پر یعنی وہ ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ضابطۂ اخلاق کے اندر ہے, ان کے لیے ایک پورا پلان ہے, اس طرح سے یہ چیزیں بنیں گی, اس طرح سے یہ الیکٹریکل, یعنی ایک چیز جو ہے وہ طے شدہ ہے, ان کو اس کوڈ کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. اچھا, ان گھروں میں جو مٹیریل لگتا ہے جی جی, اس کو بھی کوئی اسیس کرتا ہے کہ بھئی یہ؟ جی 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 جی, باقاعدہ طور پر سٹی کے انسپیکٹر ہوتے ہیں جب گھر بنتے ہیں, تو یہ ہر سٹیپ کے اوپر اس کی باقاعدہ جانچ پڑتال ہوتی ہے. اچھا جی ہاں. اچھا, ایسا نہیں کہ بھئی آپ نے جو دل چاہا آپ نے وہ لگا دیا, چاہے وہ اس گریڈ کا ہے یا اس گریڈ کا نہیں ہے. نہیں, ایسا ممکن نہیں, بلکہ اس پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں کہ کئی لوگ جو گھروں میں اپنے طور پر ایڈیشن کرواتے ہیں, مثلاً بیک یارڈ ہے, اس کے گھر کے پیچھے کچھ اور ایڈ کر دیا, کسی سے پوچھا نہیں, تو وہ بھی غلط ہے. کسی پروفیشنل کو بلائیے, پوچھیے, اجازت لیجئے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجئے. وہ 5-10 ہزار کی چیز آپ نے بنائی ہے, لیکن آپ کی $500,000 یا $1 ملین کی پراپرٹی ہے, آپ اس کو جیپرڈائز مت کریں. ایزی جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں, وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے. کل خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے اور آپ کو انشورنس کور نہ کرے تو یو کوڈ بی ان ٹربل. اچھا, آپ نے ایڈیشن کی بات کی ہے, اس سے مجھے ایک اور سوال نکلا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ بیسمنٹ جو ہوتی ہیں کہ وہ جو لیگل ہے بیسمنٹ اور وہ جو ہے وہ ایلیگل بیسمنٹ ہے, تو اس میں کیا فرق ہے؟ بیسمنٹ تو بیسمنٹ ہے. جی, بڑا اچھا سوال ہے.
بیسمنٹ تو بیسمنٹ ہے، لیکن وہ بیسمنٹ جو کہ بلڈنگ کوڈ کے تحت بنائی گئی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ سٹی سے اجازت لے کر بنائی گئی ہے اچھا اور ان کے رولز کو فالو رکھ کر بنائی گئی ہے، وہ لیگل بیسمنٹ ہے. اس کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے. اور وہ جو بیسمنٹ ہے، آپ اس میں آپ یوں سمجھیں وہ رینٹیبل بیسمنٹ ہے، ایک طرح کی انکم جنریٹنگ پراپرٹی ہو جاتی ہے. اچھا، اب خود سے کئی مرتبہ ہم بیسمنٹ کسی کی فنش نہیں ہے، خود ہی نیچے گئے اور دیکھا کہ یہاں پر یہ لگ جائے، یہاں پر یہ ہو جائے، وہ خود بخود کر دی، تو وہ بیسمنٹس جو ہیں وہ بلڈنگ کوڈ کے زمرے میں نہیں آتی. تو آپ اگر خود ہی اپنی کوئی سائنس لگائی ہے اور اس کے اندر یعنی کہ فائر کوڈ یا اس میں بلڈنگ کوڈ کو مد نظر نہیں رکھا، تو وہ ایک سیف بیسمنٹ نہیں ہے. ویسے نہیں، میں اس کو مطلب تھوڑا اور مطلب وضاحت جی چاہوں گا کہ فرض کیے کبھی 2 گھر ہیں ایک طرح کے، جی جی ان 2 گھروں نے اپنی جو بیسمنٹ بنوانی ہے، انہوں نے ایک ہی بندہ جو وہ ہینڈی مین جو فرض کیا ہائر کیا، جی اس نے بالکل ایگزیکٹلی سیم بیسمنٹ اس گھر میں بنائی ہے اور سیم بیس اس گھر میں بنائی ہے. صحیح. اب فرض کے گھر اے والا جو ہے وہ سٹی گیا، اس نے وہاں سے مطلب جو بھی فارم فل کیا، ان کا انسپیکٹر آیا، اس نے وہ اس کو اپروو کر دیا کہ ہاں بھائی یہ ہے، تو وہ لیگل بیسمنٹ ہو گئی. لیکن جو نیکسٹ ڈور ہے جو سٹی نہیں گیا، تو وہ کیسے انلیگل ہو گئی بیسمنٹ؟ دیکھیں، وہ بیسیکلی تو اگر آپ اپنے یوز کے لیے کر رہے ہیں، ایلیگل کا لفظ میں کیا کہوں گا کہ اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے آپ کہ اگر تو میں نے اس بلڈنگ اس بیسمنٹ کو اگر رینٹ کا پر دینا ہے اور کل میرا ٹیننٹ اس کے اندر کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو مجھے انشورنس کور کرتی ہے لیگل ہونے کی صورت میں، اور لیگل نہ ہونے کی صورت میں اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر 2 بیسمنٹس ہیں اور دونوں آئیڈینٹیکل ہیں اور سیم ہینڈی مین نے بنائی، ایک مطلب جو ہے وہ سٹی سے کور ہوئی اور دوسری کو سٹی جو ہے وہ جانتی بھی نہیں کہ وہ لیگل ہے یا نہیں ہے، تو آئی گیس کہ یعنی اس سے اس کی بلڈنگ اس کے لیگل یا اس کیپیسٹی پہ فرق نہیں پڑتا. یعنی وہ جو بیسمنٹ ہے جو کہ سٹی سے اجازت نہیں لی گئی، وہ بہرحال اللیگل ہے. یعنی وہ اجازت نامہ نہیں ہے ان کے پاس اپنے آپ کو لیگل پروف کرنے کا کوئی پروف نہیں ہے. اچھا، یہ مطلب اسی طرح کے فرض کیا کہ بھائی ایک بچہ جو ہے وہ 10 یا 12 سال اسکول جاتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو وہ ریکگنائز ہوتا ہے کہ بھائی یہ بچہ ہائی اسکول پاس ہے. اس کے ساتھ دوسرا بچہ ہے جو گھر میں پڑھتا رہتا ہے، اس کا نالج بھلے اس بچے سے زیادہ ہو، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہائی اسکول پاس ہے. جی دیکھیں، آپ اور میں اپنی جوانی کے دنوں میں جائیں تو 2 قسم کے موٹر مکینک ہوتے تھے. ایک جو کالج سے آتا تھا، بالکل، وہ بھی وہی اسی طرح سے انجن ٹھیک کرتا تھا. ایک ہوتا تھا جو سینہ در سینہ جس نے سیکھا، بالکل، لیکن بہرحال جس نے سرٹیفکیٹ لیا وہ سرٹیفکیٹ اس کی پرائرٹی زیادہ ہے. بالکل بالکل. دوسری ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں. دیکھیے، جب آپ ایک لیگل بیسمنٹ والے گھر کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اس کی ڈیفینیٹلی پرائس اپریسیشن اس گھر سے جو کہ لیگل نہیں ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، کیونکہ بہرحال ان کے پاس اجازت نامہ ہے کہ ہمارا گھر اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈز میٹ کرتا ہے. چلیں نا، یہ تو سب باتیں ہو گئیں. اچھا، ابھی ایک چیز بتائیے کہ یہ سب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی فرض کیجیے مجھے ڈیٹیچ دینا ہے، یہ کانڈو لینا ہے، پھر کیا کہتا ہے کہ منیمم ڈاؤن پیمنٹ کیا چیز ہے اور کتنی ہونی چاہیے؟ جی، منیمم ڈاؤن پیمنٹ ویسے تو 5% منیمم ڈاؤن پیمنٹ ہے. جو ابھی ریسنٹ چینجز آئی ہیں اس کے حساب سے 5 لاکھ تک کا گھر جو ہے وہ 5% اچھا پر منیمم 5% پر خریدا جا سکتا ہے. تو 5 لاکھ سے اوپر جو بھی قیمت ہوگی وہ آپ کو اس کے لیے 10% دینا ہوگا. یہ بہرحال مطلب اب 5 لاکھ سے اوپر کی پراپرٹیز کے اوپر 10% ہو چکا ہوا ہے. مطلب اگر فرض کیے کہ 7 لاکھ کا گھر ہے تو جو پہلے 5 ہیں پہلے 5 ہیں 5 کا 5% ہے، نیکسٹ 2 ہے اس پہ 10% ہوگا. جی ہاں. اچھا، میں نے یہ بھی سنا کہ جو فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہوتے ہیں
ان کو کچھ فائدے ہوتے ہیں, کچھ ایسا ہے فرسٹ ٹائم ہوم بائر کو؟ جی ہاں, ان کو بیسیکلی گورنمنٹ سے ریبیٹ ہے. اچھا. تو فرسٹ ٹائم بائر کو لینڈ ٹرانسفر ٹیکس پر $2,000 کی ریبیٹ ہے, جو کہ کلوزنگ کے وقت اچھا ان کو یہ ریبیٹ مل جاتی ہے. اچھا, اپنے لینڈ ٹرانسفر کا ذکر کیا. لینڈ ٹرانسفر تو صرف مطلب ٹورانٹو میں نہیں ہے یا یہ پورے اس میں؟ لینڈ ٹرانسفر ٹیکس جو ہے بنیادی طور پر پورے انٹیریو میں ہے, پورے کینیڈا میں ہی ہے. اچھا. تو یہاں پر ہمارے ہاں ٹورانٹو میں 2 لینڈ ٹرانسفر ٹیکس ہیں, ایک ٹورانٹو لینڈ ٹرانسفر ٹیکس ہے اور ایک ہے انٹیریو لینڈ ٹرانسفر ٹیکس. تو اگر آپ ٹورانٹو میں پراپرٹی بائی کرتے ہیں تو آپ کو 2 لینڈ ٹرانسفر ٹیکس پے کرنے ہوتے ہیں. ٹورانٹو سے ہٹ کر جہاں آپ بائی کریں گے وہاں پر آپ کو صرف انٹیریو لینڈ ٹرانسفر ٹیکس دینا ہوگا. اچھا. جی ہاں. اچھا, اب آپ سے ایک جو آخری سوال ہے میرے خیال میں, وہ یہ کہ ہم ایک جو شخص ہے وہ کتنے گھر خرید سکتا ہے؟ جتنے چاہے, مطلب اس میں تو کوئی قید نہیں ہے. بہرحال اس شخص کی اپنی استطاعت پر ہے, اور یہ کہ ایک گھر کے بعد جب بھی وہ دوسری پراپرٹی خریدے گا, وہ موسٹ لائکلی انویسٹمنٹ پراپرٹی میں آتی ہے تو اس کو منیمم ڈاؤن پیمنٹ 20% چاہیے. پھر اس کو اگر مارگیج چاہیے تو اس حساب سے اس کو کوالیفائی کرنا ہوگا, اور اگر وہ یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایک نمبر ہے جس کے اندر رہنا ہے. آپ 2, 4, 5 جتنے خریدنا چاہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا, آپ کا کہنے کا مقصد کہ جو پہلا جو گھر ہے وہ آپ کی پرنسپل ریزیڈنس اسٹریٹ ہوگا. جی ہاں, اس میں آپ جو 5% وہ بھی دے کے آپ گھر لے سکتے ہیں. جی ہاں. لیکن جو نیکسٹ یا اس سے نیکسٹ گھر ہے وہ ایز اے انویسٹمنٹ ٹریٹ ہوگا. جی ہاں, اس پر 20% اس میں آپ کو مطلب جو ڈاؤن پیمنٹ وہ بھی زیادہ نہیں پڑے گی. وہ زیادہ دینی پڑے گی. کوالیفائی ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کا پروسیس ذرا مختلف ہے, جو کہ آپ کی پرنسپل پراپرٹی کے کوالیفیکیشنس ہے اس کو تھوڑا ڈفرینٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے. متین صاحب, سوال تو مجھے اور بھی آپ سے پوچھنے تھے, لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم شاید ختم ہونے والا ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ مشورہ دیجیے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے ان کو ان دنوں جب کہ پراپرٹی کی مارکیٹ بہت اسٹرانگ جا رہی ہے. جی, مشورہ تو بنیادی طور پر دیکھیں, میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ خرید سکتے ہیں تو رینٹ سے ڈیفینیٹلی بہتر ہے گھر خریدنا, لیکن یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے, اور اس میں جذباتی ہو کر نہیں, آپ کو اپنی پوری ریسرچ اور پورا اس کو اچھی طرح سے چھان بین کر کے اور پھر اس میں قدم رکھنا چاہیے. کیونکہ بہرحال مارگیج پے کرنا ہے, اس کو چلانا ہے, اس کے ساتھ اور بھی خرچے جڑے ہوئے ہیں. وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اور پھر فیصلہ کیجیے. اور ڈیفینیٹلی لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر یہ بجائے اس کے کہ آپ سارے فیصلے خود کریں, آپ پروفیشنلز کے پاس ضرور جائیں. وہ آپ کو یہ بتائیں گے کم از کم کہ بھئی اگر آپ اس دفعہ کوالیفائی نہیں کر رہے, آپ کو ایک خود وہ پلان دے دیں کہ بھئی اگر آپ یوں کریں تو آپ شاید سال بعد کوالیفائی کر جائیں, یا 1.5 سال بعد, یا 2 سال بعد. مطلب آپ ان کو ایک گائیڈنس پرووائڈ ضرور کریں گے. جی ہاں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو 5% پہ کوالیفائی نہیں کر رہے ہوتے, یا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ تھوڑا سا کریڈٹ کا کچھ ایشو ہے. تو اس صورت میں ایک اچھا جو پروفیشنل ہے وہ آپ کو ایک باقاعدہ پلان بنا کے دیتا ہے کہ بھئی آپ کس طرح سے اس چیز کو کیجئے. آپ کو مارگیج کے لیے کس طرح کے ریشیوز چاہیے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کے ڈیٹس ہوتے ہیں, ان ڈیٹس کی وجہ سے مارگیج کوالیفائی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک اچھا پروفیشنل آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے, اور اگر اچھا آدمی کو مل جاتا ہے تو the process is much easier than what you think. تھینک یو ویری مچ. جی ہاں, متین صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. ناظرین, یہ تھے متین صاحب جنہوں نے آپ کو ریل اسٹیٹ کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم کی ہیں. اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے ہوں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبروں پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو ان کی خدمات اور ان کی جو تجربہ ہے اس سے آپ کو روشناس کروا سکتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. باتیں کرتے رہو, باتیں سنتے رہو, پر اداسی نگاہوں میں لانا نہیں.
कामयाबी यहाँ, जिंदगी है यहाँ, रोशनी है यहाँ, हर खुशी है यहाँ। ओ दूर हूँ देश से, कब से परदेश में हूँ मैं दौलत के पीछे इस लगी रेस में। बातें सुनते रहो, बातें करते रहो, फर्ज को अपने लेकिन भुलाना नहीं। बाद मुद्दत के फिर ये नजारे मिले, अपनी मिट्टी मिली, अपने प्यारे मिले। हमको जो कुछ मिला देश ही से मिला, इस हकीकत से आंखें चुराना नहीं। हो तुझको मिलकर लगा इस तरह से मुझे, गुजरा बचपन का जैसे वो जमाना नहीं। बातें सुनते रहो, बातें करते रहो, बीती बातों को दिल से भुलाना नहीं। जानता हूँ यहाँ इल्म की है कमी, जब दिया ही न हो कैसे हो रोशनी।